सामईन नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस तो बन गया है और आज एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक अहम बैठक हुई। नवाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे और जो ज़राए इस हवाले से बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई। जो मामला मज़ीद ज़ेर गौर आए वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के हवाले से भी आए। जो तौहीन अदालत की एक प्ली दरख्वास्त जमा कराई गई है डॉक्टर उज़्मा की जानिब से, उस पर भी बात हुई, दीगर मामलात पर भी बात हुई। अब जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है उसमें जो फ़िलहाल है वो PTI है और मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी JUIF उसका दोनों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद किया। क्या ये बढ़ भी सकता है? क्या पीपल्स पार्टी भी इस पर शामिल हो सकती है? और उसके साथ साथ इसका लाहेमल क्या होगा और इसका एजेंडा क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करनी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, ये फरमाएगा कि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जिसका बाकायदा तौर पे मौलाना साहब ने ऐलान किया, इसका जो असल जो इसका एजेंडा है वो क्या हुकूमत को सिर्फ टफ टाइम देना ही मकसूद है या हुकूमत का खात्मा भी है? फिल वक्त आप इसको कह सकते हैं कि ये पार्लियामान के अंदर मुतहदा अपोजिशन है, एक जॉइंट अपोजिशन जो कि बावजूद इसके कि 2.5 साल असम्बलियों को हो पाए थे मगर ये वजूद में नहीं आ सकी थी बवजह, मगर अब ये एक अपोजिशन मिल के जो है पार्लियामान के अंदर अपनी जद्दोजहद का आगाज कर रही है। और सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं हुआ करती, ये बढ़ भी सकती है, ये किसी तरफ भी जा सकती है, मगर फिल वक्त इसके लिमिटेड जो है ना वो मकासद है। जद्दोजहद का आगाज से क्या मतलब है? क्या जद्दोजहद करेगी पार्लियामेंट के अंदर रहकर? देखिए, लेजिस्लेशन में जो खराबियां जो है की हुई हैं अक्सरियत के बल पे, वो अक्सरियत की जाली अक्सरियत के बल पे, तो वो लेजिस्लेशन को उस तरह की लेजिस्लेशन को रोकना, उसमें अपना किरदार अदा करना, वहाँ पे अपनी पॉलिसियाँ इकट्ठे मिल के वज़ा करना, ठीक है, हमारे मकसद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो PTI, अभी आपने कहा कि पिछले 2.5 साल से PTI के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बना सकता था। इत्तेहाद मीन्स जो अपोजिशन अलाइंस है अब वो बन गया। आप ही कहते रहे कि बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और लिखत पढ़त हो, इन राइटिंग हो, तब जाके एक दूसरे के ऊपर एतमाद बहाल होगा। तो ये लिखत पढ़त हो गई? कोई तहरीरी गारंटी दे दी है PTI ने आपको? शायद आप इसको या तो इस इत्तेहाद को समझ नहीं पाई या मैं समझा नहीं पाया। ये सिर्फ पार्लियामान के अंदर है और इसके मकासद जो है वो पार्लियामान के अंदर तक है। ये कोई बहुत वसी पैमाने पे इत्तेहाद नहीं है। इससे पार्लियामान में लेजिस्लेशन को, गलत लेजिस्लेशन को, बुरी लेजिस्लेशन को किस तरह से रोकना है, पार्लियामान के अंदर जो है वो हमने आगे किस तरह से बढ़ना है, इसकी हदूदात सिर्फ इस वक्त तक इतनी है। अच्छा। अगर लिखत पढ़त की बात होगी या इससे आगे के मामला चलेंगे तो वो लिखत पढ़त और उसमें बाकी मुतालबात बदस्तूर बाकी हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। जब मामला आगे चढ़ेंगे और लिखत पढ़त होगी और ये कोई बड़ा इत्तेहाद बनेगा तो फिर हम इम्कान इसको रद्द नहीं कर सकेंगे कि शायद फिर आप PTI के साथ जो उनकी 27 सितंबर की कॉल है, शायद मौलाना साहब भी उनके साथ हो। लेकिन आगे बढ़ती हूँ, पीपल्स पार्टी, क्या आपको लगता है कि इससे जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं वो किस हद तक संजीदा हैं, किस हद तक सीरियस हैं? मतलब संजीदा है ज़ाहिर है, और इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर उनके साथ फासले करके अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आ जाएगी? ये आपका सवाल जो है गैब के इल्म से मुताल्लिक है कि पीपल्स पार्टी फिर क्या करेगी, या फिर चले गैब के इल्म से मुताल्लिक ना हो तो कम से कम पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक जरूर है। पीपल्स पार्टी का इशू इस वक्त ये है कि वो सुबह नाराज होती है तो शाम को मान जाती है, शाम को नाराज होती है तो दूसरी सुबह मान जाती है और फिर वोट भी कर देती है। हुकूमत में शामिल है और हुकूमत में शामिल नहीं है। ये सारा कुछ जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ है। अगर पीपल्स पार्टी इसके बावजूद जो है वो सूबों को शायद डाइजेस्ट ना कर पाए, जिस तरह से सिंध तोड़ने की बात भी हो रही है, बाकी सूबे तो तोड़ने की बात हो ही रही है, सिंध के सूबे को तोड़ने की बात भी हो रही है। पता नहीं वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। बहरहाल जो है ना, इस इत्तेहाद को इस हवाले से खुला रखा गया है। 4-5 मकासद जो है वो बयान किए थे
परसों जब मौलाना के यहाँ जो है खाना था, तो उसमें ये देख लीजिए, बस उसके गिर्द अगर कोई पार्टियां दूसरी इसको मुनासिब समझे तो वो इकट्ठे मिलके चल सकती हैं, अगर ना समझे तो फिर हर पार्टी का अपना अपना रास्ता है। हाँ, लेकिन मौलाना साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, जाहिर सी बात है, वैसे तो उनका ताल्लुक सबसे ही है, पीडीएम के दौर से भी और उससे पहले भी एक बड़ी तारीख है। कोई ऑफ़र है आपकी पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं देखिए, इसमें ऑफर तो उस तरह से नहीं हुआ करती। ऑफर का लफ्ज़ जो है बड़ा नेगेटिव हो जाता है और इससे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं। ऑफर हम कौन होते हैं कि उनको ऑफर दें, हम क्या हैं जो हम उनको ऑफर दें। वैसे बाय द वे पार्लियामान में वो हमसे एक बड़ी जमात है, तो हम उसको क्या ऑफर दे सकते हैं। हाँ, ये है कि तकलीफ हमारी मुश्तरक हो सकती है, हमको मसाइल मुश्तरक दरपेश हो सकते हैं, हमारी सोच किसी एक इशू पे या एक से ज़ायद इशूज़ पे इकट्ठी हो सकती है और उसमें मिलजुल के चलने का फिर अल्टीमेटली फैसला हो सकता है। अभी फिल वक्त पार्लियामान के अंदर, कल शायद इससे भी आगे बात आगे चल कोई सकती है। राब्ते हैं मौलाना साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या खुद जरदारी साहब से? मौलाना और जो बिलावल का और इवन मौलाना और जरदारी का राब्ता तो शायद मेरा ख्याल बरकरार रहता है। बिलावल का जब जी चाहता है वो आ जाता है, क्योंकि वो छोटे हैं बिलावल, वरना हाँ उम्र के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इवन जरदारी साहब भी जो ना वो मौलाना से लिबर्टी लेते हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। मगर कोई बहुत रिसेंट पास्ट में ऐसा राब्ता नहीं हुआ। उससे कुछ पहले जो है थोड़ा सा दूर चले जाए तो राब्ते थे। आपने भी देखा कि बिलावल आए थे कश्मीर के इलेक्शन में, आप लोगों ने इत्तेहाद भी किया था। कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आए थे। सूबा बलूचिस्तान में जो है उनकी रिक्वेस्ट थी कि इकट्ठे मिलजुल के इसमें हुकूमत को चलाया जाए, जो कि बवजह जो है वो शायद एक्सेप्टेबल अभी तक तो नहीं है। इसमें बाकी तो राब्ते बिलावल साहब से होते रहे। ठीक है, अच्छा, अभी जब आपने बात की सूबों के हवाले से, तो आपने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि सूबे तोड़ने। अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं और उसमें सूबों की तकसीम होती है, तो आप इसको तोड़ने से मुशाबत क्यों दे रहे हैं और इस पर इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से JUI का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, JUI जो है वो पाकिस्तान पे बिलीव करती है और पाकिस्तान के दस्तूर पे यकीन रखती है। जो कुछ दस्तूर में है उसके मुताबिक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम उसको मानते हैं। ईमानदारी के साथ बढ़ा जाए। अगर कोई चीज़ इससे ऊपर से नाजिल हो जाए, जो कि दस्तूर जिसको इन्फ्लाइज नहीं करता, तो फिर ये इस मुल्क में अवाम के दरमियान कोई उमरानी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो कहा है कि अगर अवाम चाहती है तो फिर ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे, तो एक रेफरेंडम करा लेंगे, अगर अवाम की ख्वाहिश है तो फिर आप राज़ी हैं? अगर रेफरेंडम इस इशू पे, जब दस्तूर ने एक तरीक़ाकार ख़ास तौर पे दे दिया है, वज़ा किया हुआ है, तो रेफरेंडम आप समझते हैं कि कानूनी तौर पे उसका मुतबादिल है। बिलावल जो है मुझसे ज़्यादा कानून जानते हैं और मैं उनकी बात को जो है ना वो नहीं कहता, मगर जो मेरी समझ है कानून के हवाले से कि जहाँ पे जो है एक तरीक़ाकार कानून में लिखा है, या तो उसी तरह से होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके टाइम गुज़रे थे कामरान मुर्तज़ा साहब से। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जो आइन के मुताबिक दर्ज है वो, ताहम जो अलाइंस है वो अभी कोई ये पार्लिमानी अलाइंस है, ये कोई सियासी अलाइंस नहीं है कि जो PTI की तहरीकें हैं या PTI के जो एहतजाज हैं उनमें भी वो साथ देंगे। ये सिर्फ विद इन पार्लियामेंट है, तो उसको फ़िलहाल यही समझा जाए, और अगर इसमें मज़ीद गुफ्तगू होती है, मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जाता है, तो फिर रिटन गारंटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आपके साथ हैं तो मज़ीद कुछ इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़बर दी है, और जो PTI है उसके अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر بات کرتے ہیں یہ جو پورا 18 اگست میں عدالت کے فیصلے کے بعد جو پوری ایپیسوڈ ہوئی. عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل پہنچنا تھا کہ اس حکومت کو جو احکامات کورٹ نے دیے تھے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے دیے تھے, لیکن ایسا نہ ہو سکا. اس کے بعد ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کی گئی. ڈاکٹر عظمیٰ جو کہ بہن ہے خان صاحب کی, ان کی طرف سے. محسن نقوی صاحب کا نام غائب تھا, اس پہ لوگوں نے کافی سوالات اٹھائے. اور آج سہیل آفریدی نے جو اپنی ایک اسٹریٹ کیمپین کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ, انہوں نے اس میں ان کی جو توپوں کا رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے پہلے بڑے اداروں پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن اس دفعہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں مریم نواز, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ملوث ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی اور کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا. گفتگو کریں گے شیر افضل مروت صاحب سے, ممبر نیشنل اسمبلی, سینئر پولیٹیشین. السلام علیکم مروت صاحب. وعلیکم السلام. میں بہت شکریہ مدعو کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی اور اس کے بعد تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی تو نہیں لیکن ڈاکٹر عظمیٰ جو کہ ان کی بہن ہے, ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن جمع کرا دی سپریم کورٹ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا؟ کس نے, پہلے تو پی ٹی آئی خوش تھی اور یقین دہانیاں بھی شاید ان کو کرا دی گئی تھیں, تو پھر یہ رکھنا کس نے اٹکایا اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ کیوں شفا ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا؟ ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ رد عمل جو حکومت کی طرف سے آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آئے گا. جو موجودہ وقت میں سب سے بڑا ہتھیار ہے حکومت کے ہاتھوں میں وہ ہیں ملاقاتیں نہ کرانے پہ ان کی منافی یا کنٹرول, اور دوسرا علاج کے حوالے سے ان کی ڈسکریشن یا ثوابدیدی اختیارات, جس میں حکومت یا جیل حکام چاہیں ریکمینڈ کریں تو تب ہی جو ہیں کسی اسپتال میں علاج ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ ایک قانون کے برابر ہوتا ہے جس کا اطلاق تمام دیگر عدالتوں پہ ہوتا ہے, تو حکومت کو یہ اندیشہ تھا کہ اسی فیصلے کو نظیر اور جواز بنا کر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی دوسری شخصیت جو ہیں ان کا آنے والے وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور چونکہ خان کے حوالے سے حکومت کا شاید اپنا ہی ایک موقف ہے, تو اس وجہ سے جو ہیں انہوں نے تمام حالات کے پیش نظر اس فیصلے کو ڈیفائنس یا اس کی حکمت کرنے کے لیے طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ جی وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے, جو قطعاً غلط بات ہے. تو کوئی جمع نہیں ہوئے تھے, کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. میرا اندازہ یہ ہے کہ کنٹیمپٹ میں شاید حکومت جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں یہی عذر لنگ جو ہیں پیش کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح جو ہے لیتی ہے. ہمیں یہ اندازہ بھی ہے کہ موجودہ حالات میں عدلیہ جو ہیں پاکستان کی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اتنی مطلب آئینی طور پہ, قانونی طور پہ طاقتور نہیں رہی ہے جتنی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی. پھر اتنا طاقتور فیصلہ کیسے دے دیا؟ دیکھیں, یہ فیصلہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا, لیکن حکومت نے چونکہ ماننے سے انکار کیا تو اب یہ فیصلہ جو ہے متنازع ہو گیا ہے. ادروائز تو سپریم کورٹ کے لیے کیا, ایک ٹرائل کورٹ کے لیے بھی یہ اختیار حاصل ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو کہ وہ کسی کی علاج کے لیے, کیونکہ جو بھی شخص جیل بھیجا جاتا ہے وہ جیل حکام کے پاس عدالت کی امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن مروت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے پہ منوعن عمل نہ کر کے توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے یہ حکومت؟ وادی نظر میں تو مرتکب ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کا عذر لنگ ہے وہ سپریم کورٹ مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے, کیونکہ کنٹروورشل کوسچن ان میں انہوں نے پیدا کر دیے ہیں. اور ساتھ میں ایک بیان آیا ہے خان صاحب کی بہن کا جس میں اس نے کہا کہ خان ایبسلیوٹلی فٹ ہے. تو اگر یہ بیان سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹ ہیں تو پھر شفا اسپتال بھیجنے کی گنجائش نہ تھی. یہ بیان شاید اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, دوسری بات یہ بتائیں کہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی تو عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ پبلکلی آپ نے کچھ نہیں کہنا, میڈیا کے سامنے آپ نے کوئی بات نہیں لے کر آنی.
تو وائس ورثہ پی ٹی آئی بھی مرتکب ہوئی ہے توہین عدالت کی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو قدغنیں رکھی تھی وہ دونوں فریقین پہ تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کا ہونا یا جتنے بھی اس پہ بیانات آئے، یہ سپریم کورٹ کی سنوائی تک یا کیس سننے تک میرا خیال ہے ان چیزوں کو ود ہولڈ کرنا چاہیے تھا، تاکہ پی ٹی آئی پہ کوئی حرف نہ آئے۔ جو چیز سپریم کورٹ نے منع کی تھی وہ یہ تھی کہ میڈیکل رپورٹ پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اب میڈیکل رپورٹ تو ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے، صحیح ہے، اور نہ یہ سپریم کورٹ نے شاید اس کا ادراک کیا تھا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، تو لہذا وہ کام ہوا ہی نہیں جس پہ بندش لگائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور جو ہوا وہ تو میرا خیال ہے اس پہ یہ رد عمل دینا کہ یہ توہین عدالت ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بادی نظر میں کوئی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ایک بات بتائیں مجھے، چل کیا رہا ہے جب ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا درخواست جمع کرائی جاتی ہے ڈاکٹر عظمی کی طرف سے، محسن نقوی صاحب کا نام غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد آج سہیل آفریدی صاحب جب اپنی اسٹریٹ موومنٹ کے دوران یہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اداروں پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن جو یہ معاملہ ہوا ہے اس میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اس میں ملوث ہیں، توپوں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا دکھا رہا ہے، چل کیا رہا ہے؟ کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں بارہا پی ٹی آئی کے اکابرین اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اور مذاکرات میں لچک بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری مذاکرات یا خان کو شفٹ کر رہی ہے، ساری بات چیت تو محسن نقوی صاحب سے ہی ہو رہی تھی۔ اب اس کے پارٹ پہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو کوئی فلاح نظر نہیں آیا، تو درستی سمجھتی ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ اس شخص کو بنائیں جو آپ سمجھتے ہیں جس نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں ان کی درجہ اڑائی ہے۔ تو لہذا اگر مستغیث یہ نہیں سمجھتا ہے، اور بنڈاری صاحب وکیل ہیں، اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور شاید درست فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے محسن نقوی صاحب کو اس میں فریق نہیں بنایا ہے، کیونکہ سارے اگر سب کو جو ہیں اس موقع پہ مخالف بناتے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں شاید سیم پیج پہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ پیمز لے جانے کے معاملے پہ شفا کے بدلے، شفا انٹرنیشنل کے بدلے جی شفا اسپتال لے جانے اور ایڈمٹ کرنا، اس پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں تھے۔ ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو دو مطالبے تھے سہیل آفریدی صاحب کے، وہ یہی دو تھے کہ ملاقات یا رسائی کو اور طبی سہولیات اسپتال میں اپنی مرضی کی۔ تو حکومت میں یہ ڈیسیجن آپ کی نظر میں کس نے لیا اور کس نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل نہیں پیمز لے جاؤ؟ دیکھیے، اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری تو وزیر اعظم پاکستان پہ پڑتی ہے، کیونکہ وہ حکومت ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں گورنمنٹ کے۔ باقی وکلاء نے تو پہلے سے اس کے خلاف بیانات دینے شروع کیے تھے، تو لہذا اب یہ عدالت کی ثوابدید ہیں، عدالت اس کا تعین کرے گی کہ آیا کنٹیمپٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے، کس حد تک کی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اس کے بعد سے ملاقات ہوئی نورین نیازی کی، اس کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ ملی، پھر ایک پریس کانفرنس کر دی، علیمہ خانم صاحبہ منظر سے غائب ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ حلقے کہہ رہے کہ شاید عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا کہ وہ پولیٹکس میں انوالو ہو رہی ہیں یا بہت زیادہ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، تو کوئی شاید میسیجنگ ہوئی ہے، آپ کی نالج میں کچھ ہے؟ جی میں نے کل اس پہ لب کشائی کی ہے، خان صاحب کے سخت ترین ہدایات آئے ہیں ان کے حوالے سے۔ خان نے پہلے بھی یہ ہدایات بھیجے تھے، بارہا بھیجے ہیں، لہذا اس دفعہ تو انہوں نے شاید پارٹی کو بھی بھیج دیے ہیں کہ ان سے جو ہیں سیاسی طور پہ قطع تعلق رکھیں اور وہ کسی پریس کانفرنس وغیرہ وغیرہ میں پارٹی کی یا ان کی نمائندگی نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح پارٹی کے اکابرین کے حوالے سے بھی خان نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ان کو بتائے گئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل جو ہیں نیگوشیٹ ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی رہائی یا سہولت جو ان کو طبی دی جاتی ہیں اس پہ کوئی امپریشن ہی ایسا نہ آئے کہ خان نے کوئی ایسا موقع جو ہیں وہ اویل کرنے کی کوشش کی ہے۔
تو امپریشن آئے لیکن کوئی ڈیل کوئی ڈھیل کچھ ہو رہا ہے, کوئی معاملہ چل رہا ہے. یہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ معاملات تو ہمیشہ سے چلتے رہتے ہیں سیاست میں, آپ کو علم ہے. تو اس تناظر میں کہ اب محسن نقوی صاحب کو اس سے نکال دیا, اور جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈفرینسز رہے اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے اس ایپیسوڈ کو لے کر یا شفا انٹرنیشنل میں منتقلی کو لے کر, 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا معاملے اس سے پہلے نمٹا لیے جائیں گے, خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کر دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی تیاری جو ہے گراؤنڈ پہ نہیں ہے, اور ساری توقعات یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے وابستہ تھی. اس فیصلے کے بعد یہ بیان بھی دیا گیا کہ اب ہم 27 ستمبر کے کال کے حوالے سے سوچیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی ریلیف جو ہیں وہ پرامس کی گئی ہیں 4 اگست کو, تو شاید وہ مل جائے گی, اور پھر 27 ستمبر کے احتجاج کا جواز جو ہے وہ نہ رہنے کی وجہ سے کالا کی جائے گی. یہ میرا ذاتی اندازہ ہے, کیونکہ وہ جو جس پیمانے پہ باتیں ہو رہی تھی 20 لاکھ پھر 40 لاکھ پھر پورے پاکستانیوں کا نکالنا, اس کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے, اب 35 دن رہ گئے ہیں, گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا صرف لفاظی ہے. اچھا, تو آپ کو یہ سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان قریب دوبارہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کر دیا جائے گا, اور ممکنہ طور پر ان کو بنی گالم میں بھی شفٹ کیا جا سکے گا؟ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں, اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو بیک ڈور بات چیت ہوتی ہیں اس کے تناظر میں حل ہوتی ہیں. یہ مجھے علم ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ, جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ مل کے کوئی کاوشیں کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ 28ویں آئینی ترمیم کی آمد بھی ہے کہ معاملات کوئی نیا رخ اختیار کر لیں. اور وہ نیا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی کم بیک ہو سکتا ہے, کوئی تمام سیاسی پارٹیوں کی جو ہیں اکٹھا ہونا ہو سکتا ہے, کوئی آگے جا کے قومی حکومت ہو سکتی ہے, نئے صوبوں کا قیام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے ٹائم کا, گفتگو کر مروت صاحب سے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 27 ستمبر کی جو کال ہے شاید اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی, کچھ کمٹمنٹس ہیں, کچھ کاوشیں ہو رہی ہیں, بیرسٹر گوہر سے کچھ لوگوں کے رابطے ہیں, اور شاید معاملات کافی حد تک سیٹل ہو جائیں گے. تاہم صورتحال جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ان کا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ میسج ان کو ملا ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے اور ان تمام چیزوں سے تھوڑا فاصلہ رکھیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے یہ ان سے جانیں گے. اسٹے ود اس. جنازی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کشمیر الیکشن سے شروع ہونے والی جو ایک کشمکش والی صورتحال اور کشیدہ ہوتی صورتحال پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, وہ انتظامی یونٹ والے معاملے پر کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن بھی لے لی, اور وہ کسی طور تیار نہیں ہے کہ سندھ میں بھی انتظامی یونٹس بنے. ان معاملات کو دیکھ کر حلقوں میں اب یہ بات بھی ہو رہی ہے, بلکہ حلقوں میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے وہ کچھ پسندیدگی سے نہیں دیکھی جا رہی. لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے بڑی چیزیں آئیں, لیکن حامد میر صاحب نے کل ایک بہت بڑی بات کر دی جو کہ سوشل میڈیا پہ جس کو کہتے ہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا تھا حامد میر صاحب نے وہ بھی سنواؤں گی. السلام علیکم محسن بیگ صاحب. جی وعلیکم السلام. محسن بیگ صاحب ذرا حامد میر صاحب کی ایک شارٹ سا کلپ ہے وہ سنیے گا, پھر اس پہ آپ کی رائے سے زیادہ آپ کی خبر چاہیے. محسن بیگ صاحب کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں, میری اطلاع کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی میں کنسنسس 2 دن پہلے ڈیولپ ہوا, اور وہ یہ جو گورنمنٹ کا ساتھ ہے اور جو آئینی عہدے ہیں وہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور جہاں تک پروونسز کی بات ہے تو یہ ایک ایمیکیبلی یہ ڈیسیژن ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا فیوچر میں, اور اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی. اور میں نہیں مانتا وہ اگر یہ سندھ حکومت کو قربان کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارے عہدے چھوڑ کے وہ اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں
میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی اور کسی کی بھی نہیں شاید کرے گی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ تو ان کے لیے ایک سوسائڈ ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کہ ان کا جو بھی سوچ ہے بلاول صاحب کی، لیکن بلاول صاحب از ناٹ دا اونلی ون ٹو میک اے ڈیسیژن۔ پیپلز پارٹی میں ایک طریقہ کار ہے اور وہ بہت مشاورت سے چلتے ہیں، اور یہ مشاورت آج سے 2 دن پہلے ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کوآپریٹ بھی کریں گے، آئین سازی میں گورنمنٹ کا ساتھ بھی دیں گے۔ جہاں تک کشمیر ایشو کے اوپر ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں وہ ہونی بھی چاہیے۔ دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے۔ یہ سیاست جو ہمارے ملک میں ہے نا جی، یہ کوئی جمہوریت وغیرہ نہیں ہے، یہ مفادات کی سیاست ہے، اور اس میں کوئی شخص ایسا کوئی اصولی لیڈر، میں نے ابھی تک میری جو ورکنگ ہے اس میں تو مجھے نظر نہیں آ جائے کہ میں جیل جاتا ہوں اصولوں پہ اور میں ساری سیاست قربان کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ مل کے چلیں گے، اور یہی آپ دیکھیے گا کہ یہ پروونسز کے اوپر بھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور اسی طرح کام چلے گا۔ اچھا، تو جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب سے بھی کچھ ناراض ہیں، سیاست چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ملک سے جانے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ان میں بھی ڈیفینیٹلی پھر کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن کیا زرداری صاحب اور بلاول صاحب دونوں میں کنسنسس ہے، سیم پیج پر ہیں؟ نیچرلی جب اولاد جوان ہو جائے تو تھوڑے سے نیو آئیڈیاز کے ساتھ بچے اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سن لیجئے اور باقی بھی سن لیں کہ اگر زرداری صاحب فرض کریں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ نہ ہوئے اس دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست آج بلاول صاحب کر رہے ہیں، بلیو کیجئے آپ، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا فیوچر کی بات، یہ سب کچھ زرداری صاحب کے دم سے ہے۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی اس وقت سندھ میں ووٹ بھی لیتی ہے، حکومت بھی 17-18 سال سے بنائی ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی پاورفل رول ہے پیپلز پارٹی کا، یہ ان کی وجہ سے ہے، زرداری صاحب کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ادارک نہیں ہے کہ اس ملک میں چیزیں کس طریقے سے چلتی ہیں اور کیا انڈر کرنٹس اور انڈر دا کارپیٹ کیا کچھ ہوتا ہے اور بیک ڈور چینلز پہ کیا کچھ منور ہوتا ہے، میرا خیال ہے شاید ان کو اندازہ نہیں ہے، اور جب یہ اندازہ ہوا تو ٹائم گزر چکا ہوگا۔ اچھا، مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، جب 2024 کے الیکشن کے دوران جب بڑا انکل والی بات کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ انکلز ریٹائر ہو جائیں، اس وقت پھر زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا، انہوں نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بلاول بھٹو زرداری کو یا ان کی سیاست کو امیچور کہہ دیا تھا، تو کیا آپ بھی ابھی بلاول بھٹو زرداری کو امیچور پولیٹیکلی قرار دے رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل چیزوں کو بہت زیادہ اینالائز کرتے بھی ہیں اور وہ اچھے طریقے سے چل بھی رہے ہیں، لیکن جو ایج کے حساب سے، جو ایکسپیرینس کے حساب سے، اگر آپ جذباتی ہو کے، سیاست میں جذبات نہیں ہے، سیاست میں منوورنگ ہے، اور سیاست صرف سیاست سے جیتی جا سکتی ہے، جو کہ زرداری صاحب کرتے ہیں۔ تو ان میں تھوڑا سا ان کو وقت آنے پہ باقی چیزیں انہوں نے کافی سیکھی ہیں، تو یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ سیاست جذبات سے نہیں کی جا سکتی اس ملک میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا میں حکومت کے سیاسی معاملات پہ بھی ڈسکس کر لیتی ہوں۔ آج رائے ون میں بھی ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز بھی اس میں تھیں، سارے امور زیر بحث آئے۔ یہ جو ہاسپٹل والا جو ایپیسوڈ ہوا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق، وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس معاملے پر کیا حکومت کو کسی قسم کے کوئی خطرات ہیں، اور جو توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، حکومت کے لیے میرے خیال میں تو کوئی خطرات اس وقت موجود نہیں ہے۔ جہاں تک کورٹ کا ڈیسیجن ہے، کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تو اس پہ تبصرہ بھی بنتا ہے۔ کورٹ نے بھی تھوڑا سا کچھ لینتھ آگے جا کے فیصلہ دیا۔ نیچرلی گورنمنٹ نے اس فیصلے کو اس طریقے سے سوچا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، پراپر پرسو نہیں کیا۔ اب جب فیصلہ آ گیا تو شاید ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان نے تھوڑا سا ایکسٹرا بڑھ کے فیصلہ دیا، جو کہ اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ پولیٹیشنز، بہت سے پولیٹیشنز ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں گئے، علاج بھی کرایا اور وہاں ایڈمٹ بھی ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو رولز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پریزنر کو آپ جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں۔ اب جو کنٹیمپٹ کی بات ہے، اب آپ دیکھیے کہ کنٹیمپٹ میں سب کا نام ہے، صرف وزیر داخلہ کا نام نہیں ہے۔ اور یہ جو موو تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے وزیر داخلہ ہے،
تو مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی بھی ڈنڈی مار رہی ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری کو آپ پی ٹی آئی والے ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا لیا ہے جو کہ نہیں بنانا چاہیے. بیماری کا علاج تو بہرحال ہر بندے کا حق ہے, ہر پرزنر کا حق ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شفا ہاسپٹل لے بھی جاتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اب کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی لٹکتی تلوار ہے, اس سے حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی نامزد کیا ہے, محسن نقوی کو تو نہیں کیا. یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی کمال کی بات ہے. لیکن کیوں نہیں کیا محسن نقوی کو, کیوں نہیں کیا آپ کی نظر میں؟ یہ آپ پوچھیں نا ان سے, پی ٹی آئی والوں سے کیوں نہیں کیا. آپ بتائیں نا, آپ بھی بڑے قریب رہے پی ٹی آئی والوں کے. نہیں میں وہ قریب تھا کسی زمانے میں وہی کہہ رہی ہوں نا, تھوڑا سمجھتے ہوں گے نا. کیا لگتا ہے آپ کو محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے. جو بھی یہ ڈھیل چھیل تھی یہ میرے خیال میں اسی طرف سے تھی, اور وہ گورنمنٹ کو شاید کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تو گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. جہاں تک کنٹیمپٹ کی بات ہے نیچرلی. ایک سیکنڈ رک جا بیگ صاحب, یہ جو ڈیل شیل جو بھی تھی, کیا یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں میں اس کے بیہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف سے تھی, لیکن شاید ایسے ہی ملتے ہیں کہ شاید انہی کی طرف سے تھی. وہ کس بیہاف پہ وہ کر رہے تھے, کس کے کہنے پہ کر رہے تھے, کیونکہ وہ عموماً لوگوں کو یا پنڈی سے ڈراتے ہیں یا واشنگٹن سے ڈراتے ہیں اور کام ڈالی جا رہے ہیں انہی کا نام لے کے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ان کا نام کنٹیمپٹ میں نہیں لکھا تو اٹ مینس سم تھنگ. وہ سیکرٹری بیچارے کا کیا قصور ہے, ہی از ناٹ اے ڈیسیژن میکر, انٹیریئر سیکرٹری. تو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اصولوں کی سیاست. بھائی اصول کون سی ہے سیاست میں, وہ آپ بتا دیجئے. تو آپ نے تو پورا میں صرف پوچھوں گی کیا حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے اس کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ میرے خیال میں کوئی خطرہ نہیں ہے نادیہ, کوئی خطرہ نہیں ہے. کنٹیمپٹ لگتی ہے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, ہو سکتا ہے اپولوجائز بھی کریں, انڈرسٹینڈنگ شاید ان کی مختلف ہو, اور ان کا بیان بھی آ چکا ہوا ہے. انہوں نے بھی کنٹیمپٹ فائل کی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کہ انہوں نے منوان سیکورٹی جو ایشوز کریٹ کیے شفا ہاسپٹل کے راستے میں, اس وجہ سے شاید ان کا یہ موقف ہوگا. تو یہ ڈیفینڈیبل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ ایک کنٹیمپٹ ہو اور سرکار ہی فارغ ہو جائے. تو اس ملک میں تو بہرحال مطلب ڈیسیژن بھی ایسے آتے ہیں کہ اس کے اوپر تو سر ہوا تو ہے ماضی میں, یوسف رضا ماضی میں ہوا ہے, ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے عدالتوں میں, اسی لیے ہم 168 نمبر پہ ہیں. ہاں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مختصراً کہ اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, کوئی معاملات نہیں ہے نہ پنجاب کے ساتھ, پنجاب حکومت کے ساتھ, نہ وفاق کے ساتھ. دیکھیے راوی کو تو میں نہیں جانتا, میں چین نہیں لکھ رہا. جب آپ حکومت کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ کو حکومت جو کرنی ہے نا حق حکمرانی میں, آپ کو منور کرنا پڑتا ہے ساری مشکلات کو. تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت سٹنگ آپ کی, یہ کیونکہ اس میں بہت سارے اتحادی بھی ہیں, وہ جو میرا ہم نام ہے ان کو نکال دیجئے, وہ ایک پیرلل گورنمنٹ چلا رہے ہیں, وہ کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نظام بھی فیل ہو گیا. اس نظام کی وہ پیداوار ہے اور وہ کہتے ہیں فیل ہو گیا. تو بھائی فیل ہو گیا تو اس کا آپ حصہ ہے نا. آپ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں. نظام نہ ہوتا تو آپ یہاں ہوتے, آپ کس عہدے پہ ہوتے, آپ بتائیے. آپ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ اسی کی بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب آپ کا. اور فی الحال راوی کا پتہ نہیں چین لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا, لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس معافی تلافی ہو جائے گی, اپالوجیز ہو جائیں گی, کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں ہے. تاہم سوال انہوں نے اس پر ضرور اٹھایا کہ محسن نقوی صاحب کا نام جو پی ٹی آئی نے نہیں دیا تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.